अस्सलाम वालेकुम। भारत ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका ग्रुप ऑफ स्कूल और जूनियर कॉलेज में आपका इस्तकबाल है। मैं जबीन मिस आज आपका उर्दू का लेक्चर लेने जा रही हूँ आपके दर्स किताब वक्त भारती से। आज हम हिस्सा नस्र की पहले सबक तिलिस्म होशरुबा को पढ़ने जा रहे हैं। इसके मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन जहाँ। दास्तान और किस्सा कहानी कहने का एक कदीम तर्ज है। हम लोगों ने हातिम ताई, अलादीन, सिंदबाद वगैरह की कहानियाँ सुनी हैं, आपने भी सुनी होंगी, बल्कि इन कहानियों पर बनाई गई फिल्में भी देखी होंगी। ये सब कहानियाँ दरअसल दास्तानें हैं। अल्फ लैला जो दुनिया भर में मशहूर दास्तान है, अलादीन और सिंदबाद की कहानियाँ अल्फ लैला ही में शामिल छोटी छोटी कहानियाँ हैं। इस ज़माने में कहानियाँ सुनाने का ये आम तरीका था कि एक कहानी शुरू करते और उसमें दूसरी बहुत ही छोटी मोटी बड़ी कहानियाँ जोड़ते जाते थे। उस ज़माने में कहानियाँ ज़बानी सुनाने का रिवाज था। इस तरह कहानी एक लंबी दास्तान बन जाती थी। दास्तान को एक कहानी को ऐसे वाक्य तक लाकर अधूरा छोड़ देता था कि सुनने वाले बकिया दास्तान सुनने के लिए बेताब हो जाते थे। दास्तान को अगली रात उसी कहानी को दूसरी कहानी से जोड़कर दास्तान को आगे बढ़ा देता था। इस तरह बेशुमार वाक़यात और बेशुमार किरदारों पर मुश्तमिल बहुत से मजमूए तैयार हो जाते थे जिन्हें दफ्तर कहा जाता है। तिलिस्म होशरुबा भी एक मज़ीद तवील दास्तान अमीर हमज़ा का एक दफ्तर है। ये दफ्तर हज़ार सिफ़हात यानी पेजेस की 8 या 10 जिल्दों यानी एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। इसमें अमीर हमज़ा अपने लश्कर के साथ 1000 शक्ल के बादशाह लका बाख्तरी से मुकाबले के लिए निकलते हैं। लका ने खुदाई का दावा भी किया है और तिलिस्म के सारे बादशाह, जादूगर, देव, परियां और दूसरी मखलूक़ात से अपना खुदा मानती है। अमीर हमज़ा लका के ताक़ुब में तिलिस्म 1000 शक्ल तक पहुंचते हैं, लेकिन लका वहां से फ़रार हो जाता है। तब अमीर हमज़ा अपने जासूसों को इसकी खबर लाने के लिए भेजते हैं। लका को गुलजार सुलेमानी के बादशाह ने पनाह दी हुई है। अमीर हमज़ा का लश्कर गुलजार सुलेमानी की तरफ रवाना होता है। इसके बाद का जो किस्सा है यहाँ पर दिल में आपको याद दे रहे। ये इक़्तिबास तिलिस्म होशरुबा जिल्द अव्वल के इब्तिदाई सफ़हात में महफूज है। इसके बकौल मुताल्ले से 19वीं सदी में उर्दू नस्र के बयानी असलूब से तारुफ हासिल होता है। जगह जगह पर नस्र मुकन्ना से है, जैसे खैमा अगर खरगाह उश्तरों कातिरों पर वार हुए, दिलावर मुसल्लम मुकम्मल होकर चलने पर तैयार हुए, हुक्म रब तज़ब्त मुल्क फ़ौज को अपनी दर किला बंद किया वगैरह। अक्सर सत्रों में ज़ेर इज़ाफ़त वाली तरकीबें इस्तेमाल की गई है, जैसे हमराई लका, खिदमत अमीर किशोरगिर, गुजारिश खिदमत सुल्तान अलीशान वगैरह। आज हम ऐसी तरकीब अपनी गुफ्तगू और तहरीर में इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम करते हैं। अब मुसन्निफ़ से जान पहचान। तिलिस्म होशरुबा को वाक़या दर वाक़या सुनाने का काम 1857 से पहले रामपुर में शुरू हुआ। इसकी इब्तिदा अमीर अहमद अली ने की। उनके बाद दूसरे बहुत से दास्तान गवैयों ने इसे अवाम में पेश किया। इस ताल्लुक़ से अहमद अली के शागिर्द अम्बा प्रसाद का नाम लिया जाता है। फिर अहमद अली ही के बेटे गुलाम रज़ा ने दास्तान सराई की रिवायत को आगे बढ़ाया। दास्तान की रिवायत ये रही है कि उसे सामईन के सामने सुनाया जाए। फिर तिबात की आसानी ने उसे क़िराअत की रवायत में तब्दील कर दिया, यानी दास्तान किताबों में आ गई। तिलिस्म होशरुबा की तमाम जिल्दें दास्तान गवैयों का कारनामा है। 2 दास्तान गवैयों का कारनामा है, एक मोहम्मद हुसैन जहाँ और दूसरे अहमद हुसैन कमर। इसकी पहली 4 जिल्दें जहाँ ने और बकिया जिल्दें कमर ने सुनाई और लिखी। असल दास्तान अमीर हमज़ा को जितना सुना और पढ़ा गया है, उर्दू में कोई दास्तान इस मर्तबे को नहीं पहुँचती। अफसोस के इस अजीम लिसानी कारनामे के मुसन्निफ़ों के हालात दुनिया के सामने नहीं हैं। रावी कहता है, हम सबक शुरू कर रहे हैं। रावी कहता है कि मानी के मुसन्निफ़ कहता है, जब लका 1000 शक्ल से भागा था, लका जो बादशाह है 1000 शक्ल से भागा था, तब हमज़ा साहिब किरा यानी खुशकिस्मत ने, जिसके पैदा होने पर नजूमीन ने अच्छी किस्मत की जो है अंदेशा दिया, ज़फ़र पैकर से अपने 4 हरकारे सबादम तेज़ रफ्तार, सबादम यानी जो हवा की रफ्तार से जाते हो,
اور بالکل تیز رفتار ہو، لقا بے لقا کے ہمراہ روانہ فرما دیے تھے، یعنی لقا کے پیچھے سے لگا دیا تھا کہ جس جگہ یہ مسکن گزی ہوں، یعنی جہاں پر بھی وہ ٹھہرے اور جو اسے پناہ دے، اس بادشاہ کی حقیقت اور اس کے ملک کا سپاہ، یعنی اس کی فوج کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے، مطلب اس کے جو ملٹری کے سیکریٹس ہیں وہ اس کی کیفیت سے حضرت قدرت شہنشاہی کو اطلاع دے، یعنی امیر حمزہ صاحب کو اطلاع دے۔ وہ ہرکار بہمراہی لقا یہاں تک آئے تھے۔ انہوں نے بیان سپہ سالار نے سلیمان، یعنی یہاں پر جو اپنے اوپر پڑا کہ سلیمان بادشاہ نے اسے بنا دی تھی، تو وہاں کے باوجود سپہ سالار اس سے بات کی، تو وہاں سے سنا اور فوج کا حال معلوم کیا، اور پھر دوبارہ امیر حمزہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ القصہ قلعے سے نکل کر مانند سرسر یعنی طوفان کی طرح ہو گئے، اور سلطان علی شان سعد بن کباد کی خدمت میں آ کر پہنچے۔ یہاں پر جو ورڈز یوز ہو رہے ہیں، سلطان علی شان سعد بن کباد، یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ امیر حمزہ کے لیے ہیں۔ وہ اس قدر تاجیل تمام آئے تھے کہ پپڑیاں ہونٹوں پر بندھی تھی، ان کی حالت اس قدر خستہ ہو چکی تھی کہ ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں بن گئی تھی، ان کی کن پٹیاں جو ہے وہ لپک رہی تھی، جیسے ہم کوئی کام اگر بہت تیز کرے تو ہمارا چہرہ جلتا ہوا معلوم ہوتا ہے، بالکل وہ بھی اسی طرح گئے تھے اور تیزی سے آئے تھے بھاگتے تو ان کی کن پٹیاں لپک رہی تھی۔ انہوں نے آ کر شہنشاہ علی جا کو مجرا کیا، یعنی سلام کیا، اور ہاتھ اٹھا کر دعا ثنائے شہریاری بجلائے، یعنی ان کی تعریف میں دعائیں کی، شہریاری یعنی شہزادے کے لیے، اور یوں عرض کیا کہ اے بادشاہ عالی تبار نسبت نشان، لقا کوہ عتیق پہنچا اور وہاں سکونت ٹھہرائی ہے۔ لقا کہاں جا کر پہنچا ہے؟ عتیق میں، کوہ عتیق میں پہنچا ہے اور وہاں پر وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے وہاں کی اعانت کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس نے وہاں پر انہیں سیفٹی دینے کا وعدہ کیا ہے، اور باقی جو احوال کے ہر کاروں نے دیکھا تھا وہ سب یعنی جتنا بھی انہوں نے دیکھا، جیسے دیکھا تھا بالکل ورڈ ٹو ورڈ مفصلاً گزارش خدمت سلطان علی شان کیا، یعنی سلطان کو بتا دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپہ سالار حمزہ صاحب کرا کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ پہلوان دورہ عادی کو بلاؤ اور پیش خیمہ طرف کوہ عتیق کرو۔ انہوں نے اپنے جو سپہ سالار اسے حکم دیا کہ جو اس وقت کے پہلوان دورہ، یعنی اس وقت کے جو پہلوان جو طاقتور لوگ ہیں ان لوگوں کو بلاؤ اور کوہ عتیق کی طرف کوچ کرو، روانہ ہو جائے۔ حسب ارشاد پلٹنے اور رسالے بکروفر مرکب ہوئے، یعنی فوج کے دستے سب تیار ہوئے، کروفر یعنی شان و شوکت کے ساتھ، مرکب ہائے تازی پر سوار، پیادے بے شمار، یعنی کوئی ہاتھی پر کوئی گھوڑے پر سوار، کچھ بے پیادے بھی تھے، بازار لشکر کی روانہ ہوئے، خیمہ گاہ اشتروں کاتروں پر برپا ہوئے، کھچروں اور اونٹوں پر لادا گیا تاکہ وہاں پر لے جا کر جو ہے ٹینٹ بنایا جا سکے، خیمہ لگایا جا سکے۔ دلاور مسلح مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے، دلاور یعنی جو ہے یہ سارے مسلح سپاہی جو ہے چلنے کے لیے تیار تھے۔ بادشاہ ماں سرداران گرامی کے اور صاحب کرا مائے ایاران نامی کے سوار ہو کر برہبری اسی طرف چل نکلے۔ بادشاہ جو ہے تمام سرداران اور صاحب کرا کے ساتھ تیار ہوئے اور اس کی رہبری میں چل نکلے۔ قصہ کوتاہ بعد کوچ و مقام شام و پگاہ لشکر نے قریب کوہ عتیق عروج فرمایا، وہاں پر لوگوں نے ٹھہرنے کا جو ہے انتظام کیا۔ بارگاہ فلک پائے گا و نصب ہوئی، بازار لشکر میں کھل گئی، پلٹنیں صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگی۔ بارگاہ فلک یعنی آسمان کے نیچے سائے میں ان لوگوں نے اپنے پائے گاہ یعنی ٹینٹس وغیرہ لگانے شروع کیے، اور وہاں پر اچھے اور صاف ستھرے مقام دیکھ کر صحرائے یا پاکیزہ یعنی یہ جو جگہ تھی وہاں پر ریگستان جیسا ماحول تھا، تو وہاں پر ان لوگوں نے اچھی اچھی جگہ دیکھ کر اپنے لشکر لگانے لگے، خیمے لگانے لگے۔ داخلہ لشکر سے مخالفوں کے ہوش مسئلے طائر پریدہ اڑے،
جب لوگوں نے دیکھا کہ دشمن اتنا بڑا لشکر جو ہے یہاں پر امیر حمزہ کا آ کر رکا ہوا ہے، تو دشمنوں کے ہوش مانند مثل طائر مطلب پرندے کی طرح، جیسے پرندہ اڑتا ہے اسی طرح ان کے ہوش اڑ گئے۔ سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا اور قلعہ بند کیا۔ سلیمان نے جیسے ہی اس کی فوج کی خبر سنی تو اپنی فوج کو اس نے کیا کیا، جیسے پورا سسٹم جو ہے ان کے ہاتھ میں دے کر خود قلعے میں چلا گیا۔ توپے برنجی اور آہنی ڈلی ہوئی لگائے، برج و بارے و کنکرے و فصیلیں درست ہوئی، یعنی قلعے کو سیو کرنے کے لیے جو کنگرے اور فصیلیں ہوتی ہیں اسے ریپیئر کیا گیا، اسے ٹھیک کیا گیا، اور توپے اور جو آہنی جو ڈھلی ہوئی لگائی جاتی ہے، جو پرانے زمانے میں قلعے پر فصیلیں وغیرہ لگائی جاتی تھی، وہ سب لگائی گئی۔ الغرض یہاں تو یہ تیاری شروع ہوئی اور صاحب گرا منتظر مقابلہ عدو سامنے قلعے کے فروکش ہوئے۔ یہاں پر یہ تیاری شروع ہو گئی، لوگ قلعہ بند ہو رہے ہیں، انہوں نے قلعے کی فصیلیں بڑی کر دی، اور ہمارے امیر حمزہ جو ہے مقابلہ عدو یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے منتظر تھے، وہ قلعے کے سامنے ہی فروکش ہو گئے، یعنی اپنا ساز و سامان لے کر وہاں پر بیٹھ گئے۔ بدیع الزماں فرزند رشید حمزہ صاحب گرا کو ہوائے خوش اور صحرائے سبزار دیکھ کر شکار کھیلنے کی ہوس ہوئی۔ ابھی وہاں پر جو بدیع الزماں یعنی رشید حمزہ کا، جو ہم امیر حمزہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے بیٹے بدیع الزماں کو اتنا اچھا جو صحرا تھا سبزار دیکھا تو ان کو ایسا دل کیا کہ میں یہاں پر شکار کھیلوں۔ اس کے لیے انہوں نے امیر سے اجازت چاہی، تو امیر خاموش رہا، انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ تب بدیع الزماں اپنی ماں کے پاس گئے اور گزارش کی کہ آپ مجھے والد ماجد یعنی ان کے ابا سے اجازت شکار کے لیے جانے کی لا دیں۔ ملکہ نے منظور کیا، اور جب امیر بارگاہ میں ملکہ کی تشریف لائے، ملکہ نے شہزادے کی سفارش کی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو شکار کھیلنے کے لیے جانے دیں۔ امیر نے بنا چاری رخصت دی، مگر فرمایا کہ یہ صحرا تمام ساحرین جہاں کا مسکن ہے، یعنی یہاں پر بہت سارے جادو کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے میں اجازت نہیں دیتا تھا کہ شہزادہ کہیں کسی پریشانی میں نہ آ جائے، مبتلا ہو جانا، پریشانی میں نہ آ جانا، لیکن تمہارے کہنے سے ایک روز کی اجازت دیتا ہوں کہ بعد ایک روز کے پھر آئے، زیادہ عرصہ نہ لگائے، یعنی ایک ہی دن میں وہ شکار کر کے فوراً واپس آ جائے۔ بدیع الزماں نے ارشاد صاحب گرا قبول کیا اور سامان شکار کھیلنے کا رات بھر درست ہوتا رہا۔ جس وقت صیاد فلک مشرق سے سبزہ فلک پر صیاد افغن ثوابت و سیارغا ہوا، وہ آفتاب عالم تاب سید افغن ثوابت و سیارغارو ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے صیاد فلک سے مراد سورج ہے۔ سورج جو ہے نکلتا ہے تو اس وقت سورج کے نکلنے سے پہلے آسمان پر بہت سارے چاند ستارے ہوتے ہیں، لیکن جب سورج نکل جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کا شکار کرتا ہے۔ یہاں پر صید افغن ثوابت اور سیارگاہ تو یہاں پر جو ہے رات میں جو ستارے اور سیارے چمکتے ہیں انہیں کھا جانے والا، ان کا شکار کرنے والا سورج کو بتایا گیا، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو یہ سارے سیارے اور ستارے گم ہو جاتے ہیں۔ وہ آفتاب عالم تاب بحر شکار آزم میدان ہوا، یعنی شکار کرنے کے لیے میدان میں اترا، اور شہزادہ عالی مقام باد حشم و قدم صحرا میں شکار کرنے لگا، اور ہر طرف صید افغن تھا مطلب شکار کر رہا تھا، اور ہر طرف فضائے نزہت دشت و کوہ دیکھتا جاتا تھا، ہر طرف جو ہے نزہت دشت و کوہ دیکھتا جاتا تھا، یعنی خوبصورتی دیکھتا جا رہا تھا، دشت اور کوہ یعنی پہاڑ و جنگلوں کی۔ سامنے کچھار سے ایک آہوں اٹکیلیا کرتا ترارے بھرتا پیدا ہوا۔ آہوں یعنی ہرن، کچھار سے یعنی ایک جنگل کا ایک حصہ ہے جہاں سے وہ نکلا۔ بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی، اس کی خوبصورتی اور اس کی جو نزاکت دیکھ کر وہ خوش ہوا، اور شیفتہ اور فریفتہ یعنی اس پر فدا ہو گیا۔ سرداران کو اپنے حکم دیا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو، خبردار کہ اسے جانے نہ دو۔ بمجرد حکم ہمراہیوں نے حلقہ باندھ کر اسے گھیرا، مگر ہرن کنوتیاں بدل کے سر پر سے شہزادے کے نکل کر چلا، یعنی اس نے اپنے راستہ بدل کر
تیزی سے شہزادے کی نظر سے نکل گیا۔ بدری زبان نے اس کے پیچھے گھوڑا اٹھایا اور کئی کوس نکل آئے۔ وہ اس کے پیچھے نکل آیا لیکن سب ساتھی چھوٹ گئے اور یہ اکیلے رہے، لیکن انہیں اس بات کا ہوش نہیں رہا کہ وہ شکار کھیلنے میں اتنے مگن ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کا دھیان وہاں سے ہٹ گیا کہ وہ اکیلے ہو چکے ہیں۔ اس وقت کہ جب ہرن پر دسترت نہ پہنچا اور وہ زندہ گرفتار نہ ہوا، فوراً ترکش سے تیر ماردہ مشت بحر کمان میں پیوستہ کر کے لگایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہرن جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور یہ زندہ اسے پکڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، فوراً اپنے تیر سے، اپنے کمان سے یہ جو ہے پیچھے پیٹھ پر جسے تیر رکھتے ہیں اسے ترکش کہا جاتا ہے، اس بیگ سے، چھوٹے سے بیگ سے انہوں نے تیر نکالا اور اس کے اوپر نشانہ لگا دیا۔ تیر اس کے 2 سال ہوا، وہ ہرن زمین پر گرا، اس سے وہ تیر آر پار ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ شہزادے نے مرکب سے کود کر اسے ذبح کیا۔ اسے کیا کر دیا، مرکب سے یعنی اپنی سواری سے اتر کر اسے ذبح کر دیا۔ جیسے ہی وہ ہرن ہلاک ہوا، ایک صدائے مہیب پیدا ہوئی۔ جیسے ہی ہرن ختم ہوا تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی کہ اے فرزند حمزہ، تو نے بڑا غضب کیا کہ قتل کیا غزال کو، تو نے اس ہرن کو قتل کر دیا ہے۔ ہم اسے اپنے نیکسٹ لیکچر میں سمجھیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کا آپ کو یہ لیکچر اردو کا سمجھ آیا ہوگا، آپ کو اچھے سے اچھا لگا ہوگا۔ آپ اس سبق میں سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اردو کے الفاظ نہایت خوبصورتی سے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ 19ویں صدی کا شاہکار ہے۔ آپ اسے پڑھیے اور سمجھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔